अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइड, एपिसोड 22। 3 माह बाद वक्त गुजर रहा था। इन 3 महीनों में वो शख्स सर ता पैर बदल गया था। कितने खुश हुए थे सैयद हवेली के नफूस जब वो जिंदा सलामत अपने पैरों पर चलकर हवेली में दाखिल हुआ था। बीजान तो बाकायदा गले लग कर रोई थीं। मुक़द्दस आपी की दुआएं कबूल हुई थीं। रोहान का यकीन रंग ले आया था। अल्लाह ने उसे उसकी आंखों की बीनाई लौटा दी थी। सैयद हवेली में सब उसे जिंदा सलामत देखने से ज़्यादा उसे बदला हुआ देखकर हैरान हुए थे। सैयद जबील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था जब उन्होंने माजी के आरजे और हाल के रोहान को नमाज पढ़ते देखा था। वो बेहतरीन तरीक़े से नमाज अदा करता था। सैयद जबील बहुत रोए थे जब उन्हें आरजे की मौत की खबर मिली थी। मैं मन्नतों मुरादों से मांगी गई तुम्हारी इस नेमत की हिफाजत नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर देना आयशा, मुझे माफ़ कर देना। वो दुनिया के सामने मजबूत नज़र आने वाला शख्स अकेले कमरे में अपनी महबूबा बीवी की तस्वीर के सामने खूब रोया था। तुम देखना हैदर, मुझे पूरा यकीन है मेरा रूहान एक दिन दुनिया में वो रोशन सितारा बनकर चमकेगा जिसकी रोशनी लोगों के वजदान को मुनव्वर करेगी। वो दुनिया को वो राह दिखाएगा जिस पर चलने से लोग खुदा को पा लेंगे। आज आयशा जबील की बात उसे सच होते महसूस हो रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो सैयद साहब, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। उसे नमाज पढ़ते देखकर मोहल्ले के लोगों ने सैयद जबील को मुबारकबाद दी थी। मुसरत जज्बात से सैयद जबील की आंखें नम हुई थीं। हालात व वाक़यात ने मिक्की यानी मुस्तकीम को बदल डाला था। वो रोहान से मिलने आया तो हैरान रह गया था। तो आरजे वाकई मर चुका है? वो फीका सा मुस्कुराया था। हाँ, आरजे मर चुका है लेकिन रोहान जबील जिंदा है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। महरू की अम्मी की वफ़ात हो चुकी थी। महरू और मिक्की की शादी हो चुकी थी। मिक्की को हानम के अल्फाज ने बदलने में बहुत मदद की थी। अल्लाह ने हमेशा मुस्तकीम को सिरात के साथ रखा है। तुम तो मुस्तकीम थे, तुम कैसे भटक गए? आज भी हानम के अल्फाज उसके कानों में किसी हथौड़े की मानंद लगते थे। मिक्की की 2 बहनें थीं, एक बड़ी जो शादीशुदा थी और एक छोटी जिसकी शादी तय थी। उसे खौफ था कि उन्होंने जो हानम के साथ किया था उसका बदला लिया जाएगा। वो जानता था मकाफात अमल तय है। उसने बहुत दुआएं की थीं कि उसके गुनाहों की सज़ा की लपेट में उसकी बहनें ना आ जाएं। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ था कि बड़ी बहन बेवा हो गई थी और छोटी बहन का रिश्ता टूट गया था। शादी से कुछ दिन पहले लड़के वालों ने बिला वजह बताए रिश्ता तोड़ दिया था। वो अपने रब के हुजूर बहुत रोया था। जाने क्यों इंसान गुनाह करने से पहले नहीं सोचता। उस पर जो मुश्किल वक्त आया था उसने मिक्की को बदल दिया था। उसे मुस्तकीम बना दिया गया था और वो अब अपने आप को पुरसुकून महसूस करता था। बस हानम से माफ़ी मांगनी बाकी थी। वक्त सब कुछ बदल देता है। मुझे खुशी है अल्लाह ने हमारा रुख गुमराही के रास्ते से मोड़ दिया, मुस्तकीम कह रहा था। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। रोहान मुस्कुराया था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया था, बहुत। मेरी हर परेशानी को मिनटों में ख़त्म करने वाला मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। मुस्तकीम की आंखें नम हुईं। मैंने भी तुम्हें अपनी हर आवारा गर्दी में बहुत याद किया, जिसमें मैंने अकेले ही हानम को बहुत ढूंढा। तुम चले गए थे मिक्की, तुम भी छोड़ गए थे, हानम की तरह। शायद उसे भी सब याद था। माफ़ कर दो, मुझे डर लग गया था। मुझे लगा कि जो हमने, ख़ास तौर पर तुमने किया, उसकी सज़ा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे भी मिलेगी। लेकिन मैं भूल गया था कि मैंने जो किया था उसकी सज़ा तो मुझे ही मिलनी थी। वो रोहान के गले लगा था और रोहान को एक बार फिर सब याद आ गया था। वक्त जालिम था तो मेहरबान भी हुआ था। 3 साल पहले बिछड़े 2 दोस्त एक बार फिर से मिल गए थे। रात का न जाने कौन सा पहर था। हवा में खुनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आरामदेह बिस्तर पर पुरसुकून नींद के ज़ेरे असर नज़र आने वाला वो शख्स
ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ روحان جبیل، وہ آج بھی درد کی لپیٹ میں تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ آواز بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائیڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ بے بسی سے چیخا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ، دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائیڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ روحان کی شخصیت میں ان دنوں اتنا وقار پیدا ہوا تھا کہ بی جان انہیں شاہ کے نام سے پکارنے لگی تھیں۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھیں۔ جانے 2 آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، وہ ایک رات بھی چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ چشمے یعقوب کی مانند ہیں برستی آنکھیں، میرے یوسف میری نظروں کو بینائی دے جا۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہو جاتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ روحان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے نا تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا وہ ایک بار نیند کی آغوش میں پھر جا چکا تھا۔ روحان نے بی جان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ بی جان پوری بات تو نہیں جانتی تھیں لیکن اتنا ضرور جانتی تھیں کہ ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گی میرے بچے کہ وہ لڑکی رونا بند کر دے۔ وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے سب کچھ بھلا کر بہت ساری خوشیاں دے تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو۔ بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا اور صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ روحان لیپ ٹاپ کھولے اسکرین پر نظر آتے ڈاکٹر باسط سے بات کرنے میں مگن تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے سید حویلی آئے ہوئے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے ہر بیان، ہر لیکچر کو سنا تھا۔ اسے جو بھی الجھن ہوتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں کال کرتا تھا اور ایک ایسی ہی الجھن لیے وہ آج بھی حاضر تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معلم جو صحیح علم رکھتا ہو،
جس کا دل صاف ہو اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور روحان جبیل کو ڈاکٹر باسط سے بہتر معلم نہیں مل سکتا تھا۔ تخلیق انسان کس سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک مقام پر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو نطفے یعنی مادہ منویہ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے، آپ میری الجھن کو دور کریں۔ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرا دیے تھے اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منویہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی ہے، جن میں سورہ قیامہ کی حسب ذیل آیت بھی شامل ہے۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ سورہ قیامہ 75 آیت 37۔ قرآن کریم متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ حج 22 آیت نمبر 5۔ اگر تم غور کرو تو دوسرے سوال کا جواب کہ انسان مٹی سے بنا ہے آسانی سے جان سکتے ہو۔ موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جسم انسانی کے عناصر یعنی کہ ایلیمنٹس جن سے مل کر انسانی جسم وجود میں آیا ہے، سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔ یہ اس آیت قرآن کی سائنسی توجیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ انسانی جسم میں ایک میٹر ہے، اور میٹر یعنی مادے میں مٹی بھی شامل ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد سے مراد تو ایسے بیانات ہیں جو باہم مختلف ہوں یا متصادم ہوں اور بیک وقت صحیح نہ ہوں۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہوئے تھے۔ بعض مقامات پر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان میں کہا گیا، اور وہی اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ فرقان 25 آیت نمبر 54۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر باسط نے نہایت ان ریلیٹڈ سوال کیا تھا۔ روحان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت تو مجھے چائے پسند ہے، روحان نے اپنے سامنے رکھی چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے، لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے، تو کیا یہ دونوں بیانات متضاد ہیں؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ چائے ان ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے، آر جے نے جواب دیا تھا۔ تو میاں تم اپنے سوال کا جواب خود دے چکے ہو، کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید برآں اگر میں میٹھی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں۔ لہٰذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ چیزوں میں امتیاز یعنی کانٹراڈسٹنکشن کا مطلب ایک ہی موضوع کے ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا جو باہم متصادم نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتاً جھوٹا ہے تو یہ ایک متضاد بات ہوگی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی دیانتدار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی قرآنی آیت دوسری آیت کے متضاد نہیں ہے، بلکہ ساری آیتیں ایک دوسرے کے متصادم ہیں جو مختلف جگہ پر انسانی جسم کی تخلیق کے مختلف عناصر کو بیان کرتی ہیں۔ سمجھ گئے میاں؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔
جی جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، روحان سرشار سا کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک اور الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر باسط کی طرح علم والا بن جائے۔ وہ ایسا ہی ایک عام دن تھا۔ روحان لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے تمام گھر والوں نے اب اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا۔ روحان کو اپنے باپ کی طرح نہ تو سیاسیات پڑھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی ضیاء جبیل کی طرح معاشیات میں۔ حشام نے بھی دونوں سے الگ انگریزی ادب کو چنا تھا اور روحان بھی جینیٹکس میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا تھا جب ٹی وی پر چلنے والی خبر نے دھماکہ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں کانپ کر رکی تھیں۔ ٹی وی پر اینکر کسی لڑکی کی خودکشی کی خبر دے رہا تھا۔ محترمہ ام حانم اس دارالامان میں کچھ دن پہلے آئی تھیں۔ ان کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا چہرہ جھلس گیا۔ کل رات دارالامان کے کمرے میں پنکھے سے لٹک کر ام حانم نے خودکشی کر لی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پولیس تفتیش و تحقیق کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اینکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن روحان کو حویلی کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ام حانم؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ روحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معوف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ شاہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بی جان لان میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھیں۔ روحان کو جاتے دیکھا تو آواز دی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ روحان اس دارالامان میں پہنچ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر جانتا تھا کہ وہ سید جبیل کا بیٹا ہے۔ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ ام حانم کو دفنا دیا گیا تھا اور روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص ام حانم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ روحان نے موبائل سے تصویر نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ ام حانم ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں جی، جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو، لڑکی نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کسی کو بھی مرنے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا۔ روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دھندلاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو دہاڑے مارتے پایا تھا۔ وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا۔ تازہ قبر، نم مٹی، تازہ پھول۔ حانم! وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تم ایسے نہیں مر سکتی۔ میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ رو دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے حانم کو نہ سوچا ہو، اور اس کی سوچوں میں وہ رچ بس گئی تھی۔ جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور پھر اس نے سب ختم ہوتے محسوس کیا تھا، اپنا آپ بھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ روحان پتھر کا ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھن گئی تھی۔ سید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کڑھنے لگے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی میں ارتعاش اس کے فون پر ہونے والی بیل سے پیدا ہوا تھا۔ مدیحہ کا فون تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو گڑیا؟ روحان نے اپنے لہجے کو حشاش بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ ام حانم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں۔ مدیحہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی۔ تم انتہائی ذلیل اور گھٹیا عورت، تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ فون سے آواز ابھری تھی۔ یہ مدیحہ کے شوہر فرقان کی آواز تھی۔ روحان اچھے سے پہچانتا تھا اس آواز کو۔ اچانک مدیحہ کی چیخنے کی آواز ابھری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو ہیلو مدیحہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرقان نے مدیحہ کو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔
وہ بار بار مدیحہ کا نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مدیحہ کا سسرال ملتان میں ہی تھا، وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جی وہ ملازمہ بری طرح سے ہکلا رہی تھی۔ مدیحہ، وہ اب آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے پر مدیحہ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نیچے قالین پر بے سدھ پڑی تھی۔ پیشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مدیحہ گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو۔ روحان اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہائی وے پر جہاز کے پہیوں سے رگڑ کھانے کی آواز ابھری تھی۔ وہ غنودگی کی حالت سے ایک دم بیدار ہوا تھا۔ چہرے کا رخ موڑ کر جہاز کے شیشے سے باہر دیکھا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ جہاز کے شیشے پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے باہر کے منظر کو دھندلا دیا تھا۔ روحان کا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہ اب اپنی پڑھائی آگے کرنا چاہتا تھا۔ وقت کیسے سرکتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سب کی یادیں لیے لندن آ گیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لایا تھا۔ جہاز اب پارکنگ سٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس نے ہانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ محبت زاد ہے مجھ میں، کوئی فرہاد ہے مجھ میں، نہیں ویران اندر سے خدا کی یاد ہے مجھ میں، جو ہر دم ساتھ رہتا ہے میرا ہمزاد ہے مجھ میں خود سے کٹ نہیں سکتا، میری بنیاد ہے مجھ میں، اگر میں قفس میں ہوں کوئی آزاد ہے مجھ میں، جو مجھ کو صید رکھتا ہے عجیب صیاد ہے مجھ میں، ضمیر زندہ کی صورت میرا استاد ہے مجھ میں، نہیں اب میں نہیں ساحر کہ وہ آباد ہے مجھ میں۔ پارکنگ سٹینڈ پر لگی ٹیوب سے مسافر جہاز سے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ روحان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹرمینل سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ شام اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے لندن کی فضا کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ لاؤنج میں کاغذات کی کارروائی کے بعد وہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ پتھر سے بنے فرش گیلے ہو گئے تھے۔ خوبصورت مدہوش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سبیل اسے لینے کے لیے آنے والا تھا لیکن ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں رکھے پتھر کے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ کندھے پر لٹکے بیگ اور ایک سوٹ کیس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لایا تھا۔ پتھر کے بینچ پر بیٹھنے کے بعد روحان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ وقت نے اس منظر کو قید کیا تھا۔ وقت یہ منظر پہلے بھی دہرا چکا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں لکڑی کے بینچ پر چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بارش کی بوندوں نے روحان کے چہرے کو چھوا تو وہ اس لڑکی کے سحر سے باہر نکلا تھا۔ کچھ من چلے لڑکے لڑکیوں کو اس نے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنا باطن جل تھل کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا، لیکن اندر جلتی آگ کو بجھانا بارش کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ بس ظاہر کو بھگا سکتی ہے۔ بھڑکتے شعلوں کو کس نے دیکھا ہے؟ کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کتنا کچھ بدل کر آیا تھا۔ روحان نے بینچ کے پچھلے حصے سے کمر ٹکائی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ دور کہیں ہر چیز گڈ مڈ ہونے لگی تھی۔ روحان نے اپنے آپ کو اس قبرستان میں پایا تھا جہاں وہ ہانم کی قبر پر پاگلوں کی طرح رویا تھا۔ اسے ابھی قدرت کے فیصلوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے ابھی اور سفر طے کرنا تھا۔ جدائی کی آگ کو سینے میں لے کر جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ خاردار جھاڑیوں سے جو راستے پر اگی ہوتی ہیں پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن منزل کا نشہ انسان کو رکنے نہیں دیتا۔ کئی دور اس کے دل میں بھی ایک موہوم سی امید باقی تھی، اس ساحرہ کے مل جانے کی امید، کہیں اچانک نظر آ جانے کی خواہش، اور خواہشات کو پورا ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور روحان نے اس سفر کا آغاز کر دیا تھا۔
اس روز اسے قبرستان سے ملازم اٹھا کر لائے تھے۔ وہ اگلے دن تک بے ہوش رہا تھا، تیز بخار سے اس کا جسم پھونک رہا تھا۔ کیا اللہ میرے بچے کو صحت و تندرستی عطا کر۔ بی جان اسے پانی کی ٹھنڈی پٹیاں رکھتے ہوئے دعائیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کے کسی پہر میں اس کا بخار زور توڑ گیا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو ریحان کو اپنے دل کے بیان کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا کہ آج پتہ چلا تھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت نہیں کی ہو جتنی ریحان بن حیدر جبیل نے ام حانم سے کی تھی۔ اسے تو خود اپنی محبت کی شدت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ حوصلہ رکھو میاں، قدرت کے فیصلوں میں چھپی مصلحت ہم نہیں جانتے، یہ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم خود کو مضبوط بناؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور یاد رکھنا اس مشکل سفر میں تمہاری محبت ہی تمہاری طاقت بنے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ڈاکٹر باسط کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت بہت بڑا کھلاڑی ہے، وقت سے زیادہ شاطر کوئی نہیں۔ یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضربیں لگاتا ہے کہ وہ انسان بلبلا کر رہ جاتا ہے۔ وقت نے ریحان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن کو اس کے شوہر نے بری طرح سے مارا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ریحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اسپتال لے آیا تھا۔ مدیحہ کے زخموں پر جگہ جگہ پٹیاں کی گئی تھیں، اور پٹیوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر ریحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا دے، لیکن وہ مدیحہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس سے تفصیل سے بات کر سکے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی۔ مدیحہ؟ وہ بے اختیار ہی کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ مدیحہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو سوجن کا شکار تھیں۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود مدیحہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ جبیل خاندان سے تھی، اور اس خاندان میں موجود تمام نفوس کی طرح وہ بھی بہت پیاری تھی۔ بیڈ پہ پڑا وہ وجود کہیں سے بھی ریحان کو مدیحہ جبیل کا نہیں لگا تھا۔ بھائی، مدیحہ نے اسے پہچاننے کے بعد پکارا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ ریحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ ریحان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تو آج تک گھر میں کسی کو مدیحہ کو ڈانٹنے تک نہیں دیا، اور کہاں اب اسے جانوروں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، اور رونا بند کرو۔ ریحان نے اسے اپنے سے قریب کیا تھا۔ بھائی، مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہ فرقان، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے روز مارتے ہیں۔ وہ مجھے بدکردار کہتے ہیں۔ مدیحہ کی باتیں سن کر ریحان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصے کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مدیحہ جس ادارے میں پڑھتی تھی، وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا ارحم نام کا، جو اسے بہت پسند کرتا تھا اور کتنی ہی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا۔ پسند تو مدیحہ بھی اسے کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی اس کے بڑے بابا اور چھوٹے بابا سائن کی مرضی سے ہوگی۔ اس سے پہلے اس پسند کو اظہار کا موقع ملتا آنن فانن اس کا رشتہ پکا ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ وہ کتنے ہی دن یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم ٹھیک ہو؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئیں؟ ارحم کا میسج پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ارحم کا پہلی دفعہ میسج آیا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھے اب تنگ مت کرنا، وہ اسے جواب دے چکی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو؟ اس کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ RJ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ مدیحہ اپنا دکھ بھول گئی تھی، اور پھر ایک دن لڑکے والوں کی طرف سے زور دینے پر اس کی رخصتی کر دی گئی تھی۔
اسی رات جب فرقان کمرے میں آیا تو مدیحہ بیڈ پر نہیں تھی، یقیناً وہ واش روم میں تھی۔ البتہ اس کا موبائل بیڈ پر پڑا ہوا تھا جو کب سے رنگ کر رہا تھا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ کہاں مصروف ہو تم مدیحہ؟ بات کیوں نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر تم نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے ہی والا تھا۔ ارحم نان سٹاپ بول رہا تھا۔ کسی لڑکے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر فرقان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے موبائل کو غصے سے دیوار میں دے مارا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر مدیحہ باہر نکلی تھی۔ وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ مسلسل بھاری کپڑوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات کے 3:30 کا وقت تھا۔ وہ اب آیا تھا۔ مدیحہ نے حیرت سے پہلے فرقان اور پھر موبائل کو دیکھا جو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ مدیحہ کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سید فرقان اور کچھ نہیں، بس ایک پڑھا لکھا جاہل تھا۔ وہ غصے میں پھنکارتا مدیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فرقان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ مدیحہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ بدذات عورت، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب اپنے منہ سے غلاظت بک رہا تھا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ سال ہونے والا تھا اور وہ ایسے ہی فرقان کے تشدد کا نشانہ بنتی تھی۔ اس کے خاندان کو وہ گھٹیا کہتا تھا، اسے بد کردار کہتا تھا۔ وہ کہتی تو کس سے کہتی؟ وی جان نے رخصتی کے وقت کہا تھا کہ اب اس کا سب کچھ فرقان ہی ہے، وہ تمہارا محافظ ہے، لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج روحان نے فون پر سب سن لیا، ورنہ مزید کچھ دنوں میں وہ مر ہی جاتی۔ اپنی بہن کے منہ سے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر روحان کے پورے جسم میں اذیت کی لہر پھیل گئی تھی۔ بھائی، مجھے فرقان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رو رو کر بتا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، وہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو اور پرسکون ہو جاؤ، اب سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا فرقان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ لیڈی ڈاکٹر گھر آ جاتی، فرقان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھوما۔ یہ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ روحان غصے سے سرخ آنکھیں لیے دہاڑا تھا۔ اس نے خود پر ضبط رکھنے کے لیے مٹھیاں بھیج رکھی تھیں۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ تمہاری بہن دیکھ رہے ہو اسے، چکر چلاتی ہے دوسرے لڑکوں سے، بد کردار ہے یہ۔ فرقان کے لہجے میں حقارت تھی۔ ایک لمحے کے لیے روحان سن ہوا تھا۔ بد کردار ہو تم مس ام حانم، بد کردار ہو تم۔ اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ آج پتا چلا تھا اسے یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لوٹائے تھے۔ یہ بس ایک پل تھا۔ اگلے ہی پل وہ فرقان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ باتیں کہنے کی؟ تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر ہی کیچڑ اچھال رہے ہو۔ روحان کا گھونسا کھا کر فرقان لڑکھڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، لیکن تم شاید بھول گئے ہو، وہ میری ہے، میں جو چاہے کروں اور یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے۔ حواس بحال ہونے پر فرقان چیخا تھا۔ مدیحہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری غلام نہیں ہے جو تم جو چاہے سلوک کرو۔ روحان کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسی گھٹیا اور بد کردار بیوی اسی قابل ہے۔ اس سے پہلے فرقان مزید کچھ کہتا روحان نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے مدیحہ کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ میں لگی ڈرپ اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے، میری فطرت بدلی ہے، میرا رخ اللہ کی طرف مڑا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بھول گیا ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے آج بھی آرجے ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا۔ کمرے میں رکھی چیزوں سے ان کے ٹکرانے کے باعث نیچے گر کر آوازیں ابھری تھیں، جسے سن کر نرسیں اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔
دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا۔ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ فرقان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا، روحان سے اچھی خاصی دھلائی کروانے کے بعد اب صدمے میں تھا۔ وہ گھور گھور کر مدیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ اسپتال ہے؟ جائیں یہاں سے، ڈاکٹر نے فرقان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا روحان؟ تم جانتے ہو تمہارا بہنوئی ہے۔ سید جبیل نے اس کی کلاس لگائی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، وہ جاہل آدمی انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، روحان نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جو بھی ہے مسئلہ، جو بھی تھا بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا، سیاہ جبیل نے کہا۔ بڑے ڈیڈ، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مدیحہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بہتر یہی ہوگا کہ فرقان اسے طلاق دے۔ وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن اس کی اس بات نے سید حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا نہیں، مدیحہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا۔ میں اسے مرنے کے لیے اس جانور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور تم کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہے ہو۔ سید جبیل گرجے تھے۔ ضروری نہیں جو پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے یا پھر اس حویلی کی روایات؟ روحان نے کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ بنا ان کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ جو بات سالوں پہلے اسے سمجھ نہیں آئی تھی، آج آ گئی تھی۔ خانم نے تو طلاق کی بات سمجھانے کے لیے اتفاقاً اس کی بہن کا نام لیا تھا، لیکن جب آج اس پر گزری تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے طلاق کو کیوں رکھا ہے۔ تم ٹھیک تھی خانم، تم ہر بات میں ٹھیک تھیں۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا۔ آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹ سا گیا ہے۔ جو باتیں مجھے آج سمجھ میں آئیں وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھیں۔ تم اللہ کے احکام کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں نم آنکھیں لیے اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔